बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाहकारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर हैं। कई गांव सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, अब वहां मौत के साए। अब तक 500 से ज़ायद अफराद के जाँ बाक होने की तस्दीक हो चुकी, जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है। लेकिन इस दौरान सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की 7 समंदर पार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ब्रसल्स में हुई मुलाकात ने सियासी मंजरनामे पर एक तहलका मचा रखा है। इस मुलाकात में हुई गुफ्तगू ने जहां एक तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद किया, वहीं एक और बड़ी तब्दीली का इशारा भी दे दिया है। बाज़ हलकों के ख्याल में पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है, जिसके नतीजे में सितंबर किसी के लिए सितमगर और शायद किसी के लिए बिग सरप्राइज भी हो सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो आमतौर पर मीडिया को इंटरव्यू और सियासी मामलात पर गुफ्तगू से इज्तनाब करते हैं, के हवाले से बड़ी बातें सामने आई हैं। 7 समंदर पार हुई इस अहम मुलाकात में सुहेल वड़ाइच साहब के दावे के मुताबिक, जिसकी अभी तक किसी जानिब से तरदीद नहीं आई है, फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना सियासी मुसालहत की जानिब इशारा किया है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल का कहना है कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। इसका पैमाना क्या होगा, इसकी सुहेल वड़ाइच साहब की तहरीर में वजाहत नहीं मिलती। इसी तनाजुर में सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और बड़ी बात भी लिखी है। कहते हैं, इस दौरान गुफ्तगू फील्ड मार्शल ने तख्लीक आदम के हवाले से कुरानी आयात का हवाला भी दिया। फील्ड मार्शल का कहना था कि माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे, जबकि माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इस बात में कई सवालों का जवाब मौजूद है, यानी इसे बानी पीटीआई के लिए आखिरी मौका कहा जाए तो गलत ना होगा। बानी पीटीआई ने ट्रेन मिस कर दी तो शायद फिर नहीं कभी कोई और प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसे सितंबर में सदर ट्रंप के मुमकिना दौरा पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पहली बार सियासी मुसालत की पेशकश का आना यकीनी तौर पर बड़ी बात है। फौज में सफ़ों में किस सतह पर भी इस हवाले से कोई इबाम नहीं है कि 9 मई पर माफ़ी मांगने तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी फौज के सियासत में किरदार और 9 मई के हवाले से क्या कहते रहे हैं। उधर ईवान सदर में मुमकिन तब्दीली की एक और खबर, जिसकी हमारे सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल है, जिसकी वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और खुद DGISPR तरदीद भी कर चुके हैं। सुहेल वड़ाइच साहब से हुई इस अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पहली बार बराह रास्त और दो टोक अल्फाज पर तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद किया है। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। फील्ड मार्शल का कहना था कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुख्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफ हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जज्बे, हिम्मत और खलूस के मोतरफ हैं। यही नहीं, मार्का हक में उन्होंने वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के जज्बे को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सियासी मुसालत के हवाले से इशारे में कितनी हकीकत और कितना फसाना है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के पाकिस्तानी निजात रहनुमा साजिद तारड़ साहब और नून लीग हॉलैंड के अहम ओहदेदार हैं शर्जील डार साहब, उनकी तरफ, जो ब्रसल्स में हुई इस अहम तकरीब में मौजूद थे। अच्छा साजिद तारड़ साहब, आप अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं, उनके मिजाज को भी समझते हैं। इनके मिजाज को समझते हुए सिर्फ ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल साहब की अमेरिका में होने वाली मुलाकातों के अलावा ब्रसल्स में होने वाली तकरीब में भी आप मौजूद थे। आपको ऐसा लगा फील्ड मार्शल साहब से मिलने के बाद, उनके करीब रहने के बाद, कि फील्ड मार्शल साहब कोई सियासी मसालहत को की कोई पेशकश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ देख रही है? आपको ऐसा लगा कहीं? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जिस सवाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो सुहेल वड़ाइच साहब के आर्टिकल ने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट किया है, मैं वो उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि ये इस चीज का जवाब जो है वो ISPR ने आज से साल पहले कहा था कि अगर सिद्के दिल से ये माफी मांगे। अब उस माफी का एक जो वर्ड है वो बड़ा वेग है। कौम से माफी मांगे, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद है कि पाक फौज के जिस तरीके से उन्होंने तनसीबात पर और कोर कमांडर हाउस पे, उन्होंने जिना हाउस पे हमला था, कौम से माफी मांगे, फौज से माफी मांगे, कैसी माफी मांगे, सिद्के दिल से माफी होगी या नहीं होगी, एक बहुत बड़ा ओपन क्वेश्चन है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन चीजों के अंदर, सियासत के अंदर कोई भी चीज या हुकूमत में इम्पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने जो नोट किया है
हमारे फील्ड मार्शल साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि दो तीन चीजों के बारे में बहुत जज्बाती है, जिसमें एक पाकिस्तान का डिफेंस है, इकॉनमी है और पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान की मोहब्बत देखी जाए, पाकिस्तान का फ्यूचर देखा जाए, तो अल्टीमेटली पीटीआई जो है वो एक सियासी पार्टी है। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि आर्मी चीफ साहब ने बार बार इशारा दिया है कि वो सियासी धारे के अंदर आए, वो ये तोड़ मोड़ और ये सारे हमले इस्लामाबाद पर, इनसे भी वो खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की करना देखना चाहते हैं। और अगर पीटीआई इस चीज के इसमें शामिल होती है दूसरी सियासी पार्टियों के साथ, तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब को कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब हम भी ये देख रहे हैं ना कि एक कॉन्टीन्यूटी आ गई। आमतौर पर सुहेल वड़ाई साहब की प्रैक्टिस नहीं है कि हफ्ता, इतवार, पीर, आज भी उनका एक अदद कॉलम छपा, तो उसमें मुसलसल वो जो 2.5 घंटे का जो खिताब है ब्रसल्स के अंदर, उसके साथ नत्थी कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मैं आया था जब इस मुल्क में इस ओहदा संभाला था तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, इकॉनमी अपने क्राइसिस के अंदर थी, पाकिस्तान को थ्रेट्स थे, इन तमाम चीज़ों के साथ पॉलिटिकल, यानी वो हर चीज़ में उनके कॉलम से ये इम्पैक्ट आ रहा है कि हर चीज़ को संभालने वाले आर्मी चीफ ही हैं, यानी ये चीज़ आ रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप खुद भी उस सेटिंग के अंदर, आप ना सिर्फ आप अमेरिका में के अंदर भी उसमें मौजूद थे, लेकिन इस सेटिंग के अंदर भी कहीं आपको ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि आर्मी चीफ ने पर्टिकुलर इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ सियासी गुफ्तगू की हो कि माफ़ी मांगें, माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते होते हैं, ना मांगने वाले शैतान होते हैं, यानी आपको कहीं से ऐसा इम्पैक्ट लगा उनकी किसी गुफ्तगू से? मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि मैं जिस तरह पहले कह रहे थे कि उन्होंने ना सिर्फ सियासी बल्कि इकोनॉमिक रोड मैप भी दिया है, और उन्होंने बड़ी कंप्रीहेंसिव स्पीच दी ब्रसल्स के अंदर। लेकिन उसमें मुझे डायरेक्ट ओवरऑल वो इशारों किनारों से सियासी पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, बल्कि टेम्पा के अंदर भी मैं मौजूद था, और उन्होंने वहां पे भी सियासतदानों के, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के आपके इस खित्ते के बारे में, उन्होंने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के बारे में बात की, उन्होंने सियासतदानों के किरदार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मोदी भी सियासतदान है और नेतन्याहू भी सियासतदान है, और जंग भी जो है, ज्यादातर इस तरह के जो फैसले हैं वो सियासतदान जो हैं वो कौमी मुफाद के बगैर, सोचे बगैर, वो सियासी अपने जो मुफादियत होती है, फायदा होता है, उसके लिए जंगें शुरू कर देते, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं ये कहूंगा, मैंने इससे ये इशारा नहीं लिया कि वो डायरेक्ट पीटीआई के बारे में या किसी सुलह सफाई के बारे में डायरेक्ट कोई इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं उनके चार खिताब जो है मैं उनके पास था, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान, ये जरूर उन्होंने कहा कि जब वो आए उन्हें एक आईनी जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था, लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब थे, बल्कि उन्होंने कहा, मैं इस पे जरूर एक ऐड करना चाहूंगा कि मौशियत के बारे में उन्होंने ये जरूर कहा है कि डॉलर को हमने कंट्रोल किया, और इसमें आपने देखा होगा कि वाकई ही जो है एस्टेब्लिशमेंट का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से आज डॉलर के अंडर कंट्रोल है। ठीक। अच्छा शर्जील साहब, सुहेल वड़ाई साहब का कहना है कि ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात में ना फील्ड मार्शल साहब ने सियासी मसलहत के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगने के हवाले से बात की है। क्या फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात में इस हवाले से कोई इशारा दिया था? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सलमान साहब शुक्रिया, आपने शो में मदऊ किया। देखिए, फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि कन्वेंशन में मौजूद थे, सबके साथ मुखातिब थे, और 2.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, जो कि बड़ी कह लें कि बड़ी पुरइत्माद और बड़े जोश से उनकी स्पीच थी। उसमें कहीं भी सियासी मामले पर तो डिस्कशन नहीं हुई। उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, जो भारत कर रहा था, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा था, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है, मेरी जान भी अपने मुल्क पे कुर्बान है, और मैं क्या, मेरे आने वाले आगे बच्चे भी पाकिस्तान के लिए उनकी अगर जानें कुर्बान करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा जो फील्ड मार्शल ने बड़े पुरइत्माद से लोगों के 2.5 घंटे स्पीच थी, और यकीन करें कि मैंने इससे पहले कभी किसी आर्मी चीफ की इतनी पुरइत्माद और इतनी अच्छी स्पीच नहीं सुनी। यकीन करें हमारा जोश और बढ़ गया उनकी स्पीच सुन के। फिर फील्ड मार्शल ने वक्तन हर एक जो भी वहां पे शिरका थे, तकरीबन 400 के करीब लोग थे, हर शिरका से हैंडशेक किया, फोटोज बनवाई, जो कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और आखिरी वक्त तक, जब तक
ایک بندہ بھی جب تک ختم نہیں ہوا فیلڈ مارشل ویسے ہی کھڑے رہے, انہوں نے ہر بندے سے ہینڈ شیک کیا, بڑی بڑی تمہار اسپیچ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ریکوڈک سے کہ ہر سال $2 ارب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے. یہ تمام چیزیں تو رپورٹ ہوئیں, مجھے پرٹیکولر یہ بتائیے گا کہ کیا اشاروں کنایوں میں سچے دل سے معافی مانگنے والی کوئی بات کی, اور وہ معافی مانگنے والا فرشتہ کہلایا, نہ معافی مانگنے والا شیطان کہلایا, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوئی, کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں یہ جو 2.5 گھنٹے کی سپیچ تھی اس میں تو کوئی سیاسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. وہ تو ایک یہ جو BLA جو دہشت گردی کر رہا ہے بلوچستان کے اندر, اور جو پروکسس دہشت گردی کروا رہی ہے اس کے اوپر بات ہوئی. طالبان کے اوپر جو کہ طالبان کے اوپر بات ہوئی کہ جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی جو جوان ہے ہمارے لیے فرض ہے, ہمارا اگر کوئی شہری کی جان جاتی ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے, اور اس کا بدلہ لینا بھی ہمارا فرض ہے. اس کے علاوہ تو کوئی سیاسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں بالکل شیطان کا ذکر ہوا کہ پاکستان میں جو بھی یہ شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے اوپر ضرور بات ہوئی, لیکن کسی سیاسی بارے میں بات نہیں تھی. یہ تو ایک پورے جو وہاں پہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ تقریباً 400 سے 500 لوگ موجود تھے, جو کہ ان کو ایک چیف ٹیکنیکل چیف کے طور پر کہ پاکستان نے ابھی تک کیا کیا, پاکستان کو فتوحات کہاں فتوحات ہوئی ہیں, اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں G20 میں انشاءاللہ شامل ہوگا اور پاکستان دنیا میں ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اس کے اوپر باتیں ہوئی جو کہ جتنے بھی شرکا تھے بڑے خوش تھے. اور اسپیشلی آپ کو سلمان صاحب میں ایک چیز اہم بتاتا جاؤں, آپ یقین کریں آخری وقت تک میں نے کبھی ایسے کسی سیاسی لیڈر کو یا کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ 2.5 گھنٹے انہوں نے اسپیچ کی, اس کے بعد انہوں نے ہر شرکا جو موجود تھے ہر شرکا کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور فوٹوز بنوائی, اور لوگوں نے تو یقین کریں ان کے ہاتھوں تک کو چوما. میری یقین کریں کہ جب میں ان سے ملا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, کیونکہ میں نے آج تک کبھی اتنی اچھی اسپیچ میں نے اپنے نہیں سنی, آج تک کبھی بھی کسی آرمی چیف کی ایسی اسپیچ میں نے نہیں سنی. ٹھیک, بہت شکریہ. 250 افراد کے اندر موجود تھے, جن 250 افراد کے اندر سہیل وڑائے صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کہ ایسی کوئی سیاسی بات فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے نہیں کی. سیاسی مسالت کے حوالے سے حکومت اور PTI کیا موقف رکھتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ترجمان بانی PTI عمران خان نیاز اللہ نیازی صاحب. نیاز اللہ نیازی صاحب, اب تو خیر ہر ایک کو اس بات کی سمجھ آ رہی کہ کچھ نہ کچھ ہے جس سے متعلق اس کو لچک کے زمرے میں لے لیں یا اب مائنڈ سیٹ کے حوالے سے لے لیں کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا سہیل وڑائے صاحب سے گفتگو میں یہ کہنا کہ سیاسی مفاہمت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے, تو عمران خان صاحب کی جانب سے ہمیشہ کہا گیا کہ وہ اس سے بات کریں گے جس کے پاس اختیار ہے. کیا اس بالواسطہ پیغام سے متعلق آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جناب واقعی یہ پیغام ہے, اور بانی PTI کے حوالے سے کوئی ان کے موقع پہ کوئی تبدیلی کا امکان بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سہیل وڑائے صاحب کے روزانہ آج بھی کوئی کالم آیا ہے, ڈیلی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے کیسز تقریباً 2 سال سے پینڈنگ ہیں, اور خان صاحب کی کل جو ہیں 5 بیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں معافی تب مانگوں کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا لو, پورے دن کی CCTV فوٹیج لے آؤ, اگر میں نے جرم کیا ہے ثابت ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر معافی مانگنی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے قانون میں کہ آپ اعتراف جرم کرتے ہیں, آپ کنفیشن کرتے ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا, لہٰذا میرا جو ہے ٹرائل کیا جائے یا میری بیلیں جو پینڈنگ ہے اس میں دیکھا جائے, آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. 109 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کے خلاف, جو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کنکریٹ ایویڈنس چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو اس سٹیج پہ یہ کہیں کہ جی آپ معافی مانگیں تو وہ اعتراف جرم میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں ہے. جب جرم نہیں کیا, چارج فریم ہوتا ہے, ٹرائل ہوتا ہے, پھر ثابت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا, اور میرے خلاف اگر کوئی ایویڈنس ہے تو اس طرح کی ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہم یہ نہیں کہتے, ہم مذاکرات ہوں کچھ بھی ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف عمران خان, آپ نے ابھی دیکھا ہے ٹرائل کے شہادت کے اندر بھی کہ وہ کس طریقے کی 109 کی وٹنس ہے, 2 ہی وٹنس ہیں. ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں پردے کے پیچھے تھا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کرمنل لا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ جرم کا اعتراف کرتا ہے, پھر وہ معافی پہ آتا ہے تو اس کو معافی دی جاتی ہے. جہاں تک آرمی ایکٹ ہے اس کا سیکشن 142 ہے
کہ اگر کنوکشن ہوتی ہے تو اس میں پارڈن کا ذریعہ ہے. جہاں تو لوگ معافی پہلے بھی مانگ کے چلے گئے، بعد میں بھی چلے گئے، لوگوں کی کٹل بھی ہو گئی. اگر عمران خان نے یہ کہنا ہوتا تو پہلے کہتا. اب صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میں نے 9 مئی کا نہ منصوبہ ساز میں ہوں، نہ میں نے کوئی 9 مئی کیا ہے. میرا خیال ہے اس کا موقف یہ ہے، اس وجہ سے وہ کیس لڑ رہا ہے. اچھا نیازی صاحب، اگر آج کا نا یہ پیتھر پہ 3 دن سے مسلسل کالم لکھے جا رہے ہیں کیونکہ ملاقات ان کی ایسی ہوئی، خیر ابھی تک اس ملاقات کی تردید بھی کہیں سے نہیں آئی نا، تو اس لیے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو نیاز اللہ نیازی صاحب، آج کا جو کالم ہے نا اس پہ ان کا یہ کہ آرمی چیف صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے یہ منصب سنبھالا چیف آف آرمی سٹاف کا، تو پاکستان کن کن مسائل میں تھا. اس میں 9 مئی بھی ہے، اکانومی کے کرائسس بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں انہوں نے کور کی ہیں. تو یہ ایک امپیکٹ سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ مفاہمت یا مساہلت کا پیغام آرمی چیف صاحب کی طرف سے آیا ہے، اور یہ آخری پیغام بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹرین مس نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو، شاید دوبارہ یہ آفر نہ ملے. تو ایسا سمجھ لیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ملک کو، سیاست کو اگر بچانا ہے یا آگے بڑھانا ہے. دیکھیں اس میں آپ ایک ایلیمنٹ چھوڑ گئے. ملک میں انسٹیبلٹی بھی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ملک میں جو ابھی ٹیررزم کے حالات ہیں، ملک جو ابھی سیلابی صورتحال سے گزر جائے. ہم سارے یہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پیراماؤنٹ ہے افواج پاکستان کا بھی ہمارا پاکستان کو بچانا. سب کا یہی ہے، آپ کا بھی، میرا بھی، سب کا یہی کہ پاکستان کی سٹیٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، پاکستان کا آئین سب سے اوپر ہے. اب اس بات پہ آ جائیں کہ اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی، میری ملاقات نہیں ہوتی، یا کنسرن جو لوگ ہیں جن کی لسٹ جاتی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. کیونکہ یا تو عمران خان سے ہماری ملاقات کرائی جائے تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں ان سے بیٹھ کے. ہماری ملاقات نہ ہو تو میں بھی وہ سہیل وڑیچ صاحب نے خط لکھا ہے تو سہیل وڑیچ صاحب کی شاید ملاقات ہو جاؤ. لیکن ہمارے تک جو بات پہنچی ہے، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب بار بار یہی کہتا ہے کہ CCTV فوٹیج اور کمیشن کے بارے میں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اعتراف جرم ہو جائے گا. معافی بھی جو ہوتی ہے نا فوجداری کیس میں، یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جرم کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہوں تو آپ مجھے معاف کرتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اٹ مینس کہ میں نے جرم کیا ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ہر طرف تباہی اور قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں. صوبے بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 458 سے بڑھ گئی ہے. ملبے میں دبی مزید لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہر لمحے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. طوفان گزر گیا مگر مصیبت ابھی ٹلی نہیں. بچ جانے والوں کو ایک اور امتحان کا سامنا ہے. گلیوں اور بازاروں سے سیلابی پانی اترا تو نئی مشکل بن گئی. بھاری پتھر، مٹی اور کیچڑ کا بڑا چیلنج ہے. پتھر اٹھائیں یا زندگی کا بوجھ، متاثرین کی آنکھیں سوال کرنے لگی ہیں. سیلاب سب کچھ بہا لے گیا. بچے کچھ سامان کو کیچڑ کی چادر نے ڈھانپ لیا ہے. بنیر کے دامن میں کلاؤڈ برسٹ نے قیامت ڈھائی. بنیر کے وہ چہرے، وہ سسکیاں، وہ امیدیں اب تنہا نہیں ہیں. انسانوں کی جگہ پتھروں کی بستی آباد ہے. سیلاب کے ساتھ آئے بھاری بھرکم پتھر اٹھانا اب چیلنج بن گیا ہے. پیر بابا کا گاؤں بشنڑی صفا ہستی سے مٹ گیا ہے. قادر نگر، گوکند اور چغزئی میں سینکڑوں مکانوں کو نقصان پہنچا ہے. رابطہ پلوں اور سڑکوں کے بہہ جانے سے زمینی رابطے بھی منقطع ہیں. ہر طرف کیچڑ اور ملبے کی وجہ سے لاپتہ افراد کی تلاش میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. سیلاب کا ریل آیا تھا، اس میں جو ہے لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی بہت نقصان ہوا ہے. لوگوں کے جو ہے مکانات بھی خراب ہوئے اور گاڑیاں اور گھر کا سامان سارا جو ہے سیلاب ریل میں جو ہے بہہ گئی ہے. اس مسجد میں تقریباً سینکڑوں بچے زیر تعلیم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہے، میرے خیال میں 2-3 لاکھ روپے کی دینی کتابیں تھی، وہ بھی مدرسے میں پڑھے تھے اور بھی یہ سیلاب نے بہا لیا ہے. ایک ایک گاؤں میں درجنوں اموات، میتوں کے لیے تابوت کم پڑ گئے، کفن ناپید ہو گئے. بنیر میں اموات کی تعداد 335 تک جا پہنچی. صرف تحصیل گدیزئی میں 205 افراد لقمہ اجل بنے. بنیر میں 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی. جگہ جگہ قبرستان بن گئے. کفن کی عدم دستیابی کے باعث مرنے والوں کو بغیر کفن کے اجتماعی قبروں میں تدفین کی جا رہی ہے. بنیر سمیت سیلاب اور بارش سے متاثرہ علاقوں میں ہر طرف ایک کہانی ہے. بشنڑی گاؤں جو پیر بابا بازار سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، تقریباً مکمل طور پر ملیاں میٹ ہو چکا ہے. وہاں جنازے اور کفن دفن کا انتظام بھی اپنے گاؤں میں کرنے والا کوئی نہیں تھا. BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بشنڑی کے مقامی امام مسجد مولانا عبدالصمد نے بتایا کہ سیلابی ریلے کی اطلاع ملنے پر اس نے اپنے گھر والوں سے فوری گھر خالی کر دینے کو کہا اور خود نوافل ادا کرنے میں مصروف ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس پہنچے تو سیلابی ریلا ان کے گھر سمیت کئی دیگر گھروں کا نام و نشان مٹا چکا تھا.
امدادی سرگرمیوں میں شریک نور السلام اور محمد اسلام نے BBC کو بتایا کہ وہ تقریباً 2:30 بجے بشونڑی گاؤں پہنچے. وہاں پر شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا جس کا کوئی فرد لاپتہ نہ ہوا ہو. گاؤں میں ہر طرف ویرانی اور موت کا سایہ تھا. وہاں پر گھر مٹ چکے تھے اور جو لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی جا رہی تھی ان کے رکھنے کے لیے بھی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی. بنیر کے رہائشی عمر خان کا پورا گھرانہ سیلاب میں بہہ گیا. ظالم سیلابی ریلے بیوی، بچے، بھائی اور باپ سب کچھ چھین کر لے گئے. بدقسمت عمر خان کے گھرانے کے 24 افراد لقمہ اجل بنے. 20 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک ہو گئے. بنیر کے علاقے قادر نگر کے گاؤں بٹنی کے رہائشی نوید خان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں پہلے ہم نے اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا. یہ ساری تباہی 5 سے 10 منٹ میں ہوئی. نوید خان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ایک گھر سے ہم نے 28 لاشیں نکالی ہیں جبکہ دوسرے گھر سے 15 بچے نکال چکے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. قادر نگر میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 21 افراد بھی شامل ہیں. شادی کی تیاری میں مصروف خاندان کی خوشیاں بھی سیلاب بہا لے گیا. کئی کی لاشیں مل گئیں جبکہ بہت سے ابھی لاپتہ ہیں. بنیر والوں کے لیے ایک کے بعد ایک مصیبت. سیلاب متاثرہ علاقوں میں موسلادھار بارش، ڈگر، چغزئی، گدیزئی اور پی بابا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. تیز بارش کے باعث ریلیف سرگرمیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. شدید بارش کے باعث متاثرہ گاؤں کو ملانے والے عارضی رابطہ پل بہنے کا خدشہ ہے. دشوار گزار راستوں کے باعث بھی امدادی کاموں میں مشکلات ہیں. بنیر میں اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں، لوگوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں صحافی شہراز احمد شرازی کی طرف جنہوں نے وہاں تباہی اور بربادی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. جی شہراز احمد شرازی، بنیر، قادر نگر اور دیگر علاقوں میں آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. دیکھیں بنیر جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور بنیر کے 3 علاقے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہے اس سیلابی صورتحال سے اور کلاؤڈ برسٹ سے. ان میں ایک جو ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ قدر نگر ہے، دوسرا پشونئی ہے اور تیسرا جو علاقہ ہے وہ گوکرن ہے. میں آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ پشونئی میں جو سب جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جانا جو ایکسس ہے وہ بہت آسان ہے، گاڑی میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اسی لیے سب جو ہے وہاں جا رہے ہیں. لیکن جو قدر نگر کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکا ہے. یہاں سے 100 کے قریب لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہے. کل I was the first one کہ جو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر گیا اور راستے مکمل طور پر خراب ہے. میں پیدل سفر کرتے ہوئے وہاں پر گیا. لوگوں کی آنکھوں میں چمک تھی جب انہوں نے ہمیں دیکھا، جب میڈیا کو دیکھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں راشن نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں پینے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. خدا را جو ہیوی مشینری ہے وہ قدر نگر کے علاقے میں پہنچائے تاکہ جو ملبے کے ڈھیر تلے لاشیں موجود ہے ان کو نکالا جا سکے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے لاشیں نکال رہے ہیں. وہاں پر اتنی بری اسمیل تھی کہ میرے لیے وہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا مشکل تھا کیونکہ انسانی لاشیں اس وقت بھی ملبے کے نیچے پڑی ہوئی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک ہی گھر کے 28 بندے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک ہی گھر کے 24 میتیں جو ہے وہ وہاں سے اٹھائی جا چکی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جو ہے کل کے دن ہی گھر میں شادی تھی لیکن وہ شادی کا جو گھر ہے مکمل طور پر مٹ چکا ہے. وہ شادی کا گھر وہاں پر اب موجود بھی نہیں ہے. یہ وہ قدر نگر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں عمر خان رہتا ہے اور عمر خان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گھر کے 20 جنازے جو ہے وہ اٹھائے ہیں. 20 میتیں انہوں نے جو ہے دفنائی ہے اور ان کے گھر کے 4 افراد ابھی تک لاپتہ ہے. عمر خان سے میری بات ہوئی تو عمر خان یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، مشکل لمحہ تھا کہ جب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے والد صاحب، اپنی بیوی، اپنے 2 بھائیوں، اپنی بابیوں اور اپنے بچوں کو دفن کر رہا تھا. وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے اب خوشی کی بات یہ ہوگی کہ جو میری 2 بیٹیاں غائب ہیں، میرے گھر کے 2 افراد مزید غائب ہیں، ان کی میتیں ہمیں مل سکے. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کی شادی تھی اور شادی کے لیے جو ہمارے پڑوس کے لوگ آئے تھے وہ بھی ہمارے گھر کے اندر جو ہے بہ چکے ہیں اور ان کا ایک بھائی جو ملیشیا سے بھائی کی شادی کے لیے آیا تھا، 21 تاریخ کو ان کی فلائٹ تھی، انہوں نے ملیشیا واپس جانا تھا لیکن وہ بھی سیلاب میں بہ کر جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکا ہے. دوسرا سلمان صاحب جو علاقہ گوگند ہے یہ بہت زیادہ متاثر علاقہ ہے. وہ یہاں تک بھی ایکسس نہیں ہے پہنچنے کی، یہاں پر بھی ابھی تک کوئی نہیں گیا.
یہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر بھی لوگ اپنی آپ کے تحت ملبے کے ڈیر تلے جو ہے وہاں سے لاشیں نکالنے پر مجبور ہے. پشونے ایسا علاقہ ہے جہاں ایکسس ہے, جہاں پر سی ایم صاحب بھی پہنچے, جہاں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی پہنچے, جہاں دیگر تنظیموں کے جو رہنما ہے وہ بھی پہنچے, لیکن جو یہ باقی تو علاقے ہیں یہ مکمل طور پر اگنورڈ ہے. یہاں پر اب بھی لاشیں موجود ہے. اسپتال کے میں آپ کو سچویشن بتا چلوں, پیر بابا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, اس کے ایم ایس سے میری بات ہو رہی تھی. ایم ایس نے مجھے کہا کہ میری 12 سالہ کیریئر میں اس طرح کا میں نے بڑا سانحہ نہیں دیکھا, اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ پرسوں شام کو میرے پاس اسپتال کے اندر تابوت کم پڑ گئے تھے, اور تابوت جب کم پڑے تو سوات سے تابوت منگوانے پڑے. یہ بنیر کی صورتحال ہے. جی بہت شکریہ شہراز آپ کا. یقینی طور پر بنیر میں ایک انسانی المیہ سر اٹھا رہا ہے, لیکن ابھی ابتدا ہے. خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقے بھی طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے بری طرح متاثر ہیں. ضلع خیبر میں بھی خوفناک مناظر ہیں. سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے. سیلابی ریلوں کے باعث کئی گھر ڈوب گئے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق خواتین اور بچوں سمیت 4 افراد مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے. ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں بھی سیلابی صورتحال ہے. پشاور اور مردان میں بھی بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے چترال, دیر اور چارسدہ آنے والے دنوں میں سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی اربن فلڈنگ اور سیلاب کا خدشہ ہے. دوسری جانب گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے تباہی. سکردو اور کھمنگ میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی, زمین کھسکنے لگی. بلیگون میں متعدد گھر اور پاور ہاؤس زد میں آ گئے. لوگ خوفزدہ ہیں. پلوں کی تباہی کے بعد اسکردو میں ایمرجنسی نافذ. کتیشوں میں تباہ کن سیلابی ریلا گاؤں میں داخل ہو گیا. لوگ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہیں. گانچھے جس کے دریائے ہوشے میں بھی شدید طغیانی ہے. آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں اٹھمقام سمیت جاگرا ویلی, اپر نیلم, لواد بالا, شاردہ, اڑنکھیل, گریز, شونٹر ویلیز میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. راولا کوٹ میں گاڑی نالے میں بہنے اور دریائے نیلم میں گاڑی گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. دنیا موسمیاتی تبدیلی کے جال میں بری طرح پھنستی جا رہی ہے. عالمی درجہ حرارت میں اضافہ, گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا, بارش کے غیر متوقع پیٹرن اور انتہائی موسمی واقعات میں اضافہ, یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین کا قدرتی توازن بگڑ چکا ہے. پاکستان ان 10 ممالک میں سے ایک ہے جو موسمی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. حالانکہ عالمی فضا میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں میں پاکستان کا کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث شدید موسمی واقعات سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان نے 2022 میں اپنی سب سے تباہ کن مونسون کا سامنا کیا, جس میں شدید سیلاب کے آنے سے 1700 سے زائد افراد کی جانیں گئی اور تقریباً $40 ارب کا مالی نقصان ہوا تھا. عالمی برادری نے اربوں ڈالر دینے کے وعدے کیے جو آج تک وفا نہیں ہو سکے. گزشتہ ایک صدی میں پاکستان میں اوسط درجہ حرارت میں 0.63 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ دیکھا گیا, جبکہ کراچی کے ساحل کے ساتھ سمندر کی سطح میں 1.1 ملی میٹر کا اضافہ ہوا ہے. موسمیاتی تبدیلی زمین کے درجہ حرارت کو مسلسل بڑھا رہی ہے, جس سے خشک سالی, طوفان, جنگلاتی آگ اور سیلاب جیسے موسمیاتی واقعات کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. جب زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو موسموں کے نظام میں وسیع پیمانے پر تبدیلی رونما ہوتی ہے. سی این این میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی سائنسدان جیکب سٹرائنز نے کہا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں ایسے موسمی واقعات رونما ہوئے ہیں جو ماہرین کے لیے حیران کن ہے. سٹرائنز نے بتایا کہ وہ موسمی واقعات جن کی ماہرین کو 2050 تک رونما ہونے کی توقع تھی 2025 میں ہی وقوع پذیر ہو چکے ہیں, کیونکہ اس سال گرمی کی شدت اوسط درجہ حرارت سے کئی زیادہ رہی. آسٹریا کی یونیورسٹی آف گراس کے ماہر نے کہا کہ پہاڑی علاقوں میں پانی کے ذخائر اور ان سے منسلک خطرات میں خاص طور پر اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کے مطابق ورلڈ واچ ایجوکیشن کی تازہ تحقیق کے مطابق مصنفین نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ پاکستان میں ہونے والی بارشیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلابوں کو مزید شدید اور خطرناک بنا رہی ہیں. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ملک اس وقت مونسون کے 7ویں سپیل سے گزر رہا ہے. مزید 2 سپیل آئیں گے. گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت اور کشمیر کو خطرہ ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی بھی متاثر ہوگا. پاکستان مونسون 2025 کے 7ویں سپیل سے گزر رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف اس سال بلکہ آگے آنے والے سالوں میں شاید یہ خطرہ
थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ से जब पानी पिघल कर आएगा तो इसके फुटहिल्स में, दामन में जो तमाम नशेबी इलाके हैं, जिसमें GB, KPK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और कुछ रावलपिंडी इस्लामाबाद के भी मुल्का इलाके, ये उसकी जद में आएंगे। अभी 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की आलमी बरादरी पर शदीद तनकीद। कहा पाकिस्तान 1% भी कार्बन अखराज नहीं करता। कार्बन अखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। 7 से 8 मुल्क माहौल को तबाह कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान और उसकी अवाम अदा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो दोगलापन है या जो हिपोक्रेसी है, उसे भी हम यहाँ कर रहे हैं और यहाँ करके आए हैं। यानी सिर्फ हमारे खित्ते में तकरीबन 45% जो कार्बन पूरी दुनिया का है वो यहाँ पे एमिट होता है, पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान तो 1% भी नहीं करता। और दुनिया के जो टॉप के 7 ममालिक हैं वो दुनिया का 70 से 75% कार्बन एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो हैं उन पे लेक्स जो हैं वो बर्स्ट कर रही हैं, जिसके नतीजे में क्लाइमेट में जो चेंज आ रही है उससे क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं सामने। हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है कि वही 7-8 मुल्क जो तबाही कर रहे हैं 60, 70, 80%, वही दुनिया की 85% जो इन्वेस्टमेंट है ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, रेजिलियंस के लिए, वही मुल्क ले रहे हैं। यानी जो तबाह कर रहा है, जो तबाह हो रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, जो तबाह कर रहा है वो खुद ही पैसे लिए जा रहे हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पे इसका अहाता हम हर जगह पे कर रहे हैं, अभी भी करके आए हैं। पाकिस्तान 2010 और 2022 में भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से भारी जानी और माली नुकसान उठा चुका है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। एंटोनियो गुतेरेस समेत कई आलमी रहनुमा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के किए की कीमत अदा कर रहा है। जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड में मौसमियाती तब्दीली के मुकाबिल मुस्तहकम पाकिस्तान के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अगर नुकसान और तबाही के हवाले से किसी को कोई शुबा हो तो पाकिस्तान को देख ले, वहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ तबाही हुई है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया था कि सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान की मदद के लिए आलमी मालियात में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। मेज़बान मुल्क स्विट्ज़रलैंड की नुमाइंदगी करते हुए वफाकी काउंसलर बराए खारजा अमूर इग्नाज़ियो केसिस ने कहा कि आज पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है, लेकिन कल इसकी जगह हम सब भी हो सकते हैं। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी। कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए अरबों डॉलर के वादे हुए, लेकिन आज तक वफा ना हुए। मौसमियाती तब्दीली ने एक बार फिर पाकिस्तान को घेर लिया है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो पुराने वादे पूरे करने के साथ साथ मुश्किल की इस घड़ी में भी हमारे साथ खड़ी हो। आलमी बरादरी ने अपने वादे पूरे ना किए तो कोई बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सरपरस्त भारत का घरौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। फितरतुल हिंदुस्तान का सहूलतकार बलोचिस्तान का सरकारी यूनिवर्सिटी का 18 ग्रेड का प्रोफेसर, जी हां, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अपने सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। कहा साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। बलोचिस्तान की अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सूबे में ऑपरेशन के मुखालफीन और फितरतुल हिंदुस्तान की जुबान बोलने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा प्रोफेसर उस्मान गाजी ने पाकिस्तान स्टडीज में PhD की हुई है, ये तालिब इल्मों को पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाता रहा है, इसकी अहलिया भी पढ़ाती थी, वालदा पेंशन लेती है, ये कहां से महरूम हुए? प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हाथ डाला जाए? दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी, उनके साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें मजलूम के साथ खड़े होना है। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहे तो क्या इसे मारने का लाइसेंस दे दिया जाए? हम इज्तिमाई सजा के हक में नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे मासूम बच्चों, लोगों को मार रहे हैं, उनके साथ हमारा सलूक अलग होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने रियासत के खिलाफ मिसिंग पर्सनस का बयानिया भी उड़ा कर रख दिया। मिसिंग पर्सनस के मामले को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसे एक मुनज़्ज़िम टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी तरफ से कोई जबरी लापता नहीं है, तहकीकात जारी है, मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। बलोचिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। ये लोगों को खुदकुश हमलावर भी तैयार करते हैं और पहाड़ों पर भी भेजते हैं। ये लोग खवातीन को भी इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्यूटम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान भी चलाया गया, जिसमें इसने कहा कि हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। फितरतुल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब मुझे गाइडलाइन देता था। उस्मान काजी ने रियासत के खिलाफ गद्दारी का एतराफ़ करते हुए नौजवानों को पैगाम दिया कि बलोचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता
کیا ہے، اپنے آپ کو انتشار پھیلانے والی تنظیموں سے دور رکھیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دہشت گرد سرنڈر اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکے ہیں۔ 8 نومبر 2024 کو BLA چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے سابق کمانڈر طلعت عزیز نے انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے پنجاب یونیورسٹی میں ان کی ذہن سازی کی گئی۔ 25 ستمبر 2024 کو تربت سے گرفتار بمبار عدیلہ بلوچ نے انکشاف کیا تھا کہ دہشت گرد بلیک میل کر کے بلوچ خواتین کو ورغلاتے ہیں، جس کی میں چشمدید گواہ ہوں۔ 24 جنوری 2025 کو کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے کمانڈر نجیب اللہ عرف استاد درویش عرف استاد آدم، کلدم بلوچ نیشنل آرمی کے کمانڈر عبدالرشید عرف خدائے داد عرف کماش نے فطرت الہندوستان کا چہرہ بے نقاب کیا تھا۔ یقینی طور پر فطرت الہندوستان کے سہولتکار نام نہاد پروفیسر عثمان قاضی کی گرفتار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ بلوچستان میں آپریشن کے مخالفین اور فطرت الہندوستان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کے منہ پر بھی تماچا ہے۔ چند روز پہلے امریکہ نے بھارتی پراکسیز BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمی قرار دیا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنا مقدمہ اقوام متحدہ اور فیٹو میں لے کر جائے، جہاں بھارت کا گھراؤنا چہرہ بے نقاب کر کے اس کا نام گرے لسٹ میں ڈلوانا چاہیے۔ وہ وقت دور نہیں جب سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیوں کی بدولت وطن عزیز میں امن قائم ہوگا اور پاکستان ایک بار پھر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بھارتی پراکسیز کے گھناؤنے کردار کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ شاہد صاحب یہ بتائیں، یقینی طور پر پروفیسر عثمان قاضی کی جو گرفتاری ہے، اس کے بعد جو ہم نے کنفیشن دیکھا، ہماری سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ماضی میں بھی دہشت گرد ان کے سہولتکار ہم نے پکڑے ہیں نا، ان شواہد کی روشنی میں پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سلمان، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سلمان، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جب ہم بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سوال ہمارے سامنے اٹھاتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یا یہ دعویٰ آپ کیسے کر رہے ہیں۔ حالیہ جو گرفتاری ہے اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیول کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، جو میڈیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا پروفیسر جو کہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کرتا ہے اور پاکستان اسٹڈیز پڑھانے کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ کام کیا کر رہا ہے، وہ سبورژن کر رہا ہے، وہ فتنۃ الہندوستان یا ان کی جو پراکسیز ہیں بلوچ لبریشن آرمی، ان کے لیے نہ صرف ریکروٹمنٹ کر رہا ہے بلکہ ان کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے۔ اور ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص جس کے پاس خود گریڈ 18 کی نوکری ہے، اس کی اہلیہ ٹیچر ہیں، اس کا بھائی ریکوڈک جیسی بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے، تو پھر یہ جو احساس محرومی کی جو بات کی جاتی ہے، ہم جو بار بار چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی یا گورنمنٹ آف بلوچستان بار بار اسلام آباد کے لوگوں کو یا لاہور یا کراچی کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انپیرلل ڈیولپمنٹ کمپلیمنٹ ضرور کر سکتی ہے ایسے عناصر کو، لیکن یہ ریزن نہیں ہے۔ وہ ایک بالکل آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ آپ کے ملک کو دولخت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو یہ پروفیسر ہے، یہ جسے کہتے ہیں، اب ہم ابھی تک جو انیشل انکوائریز میں ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اس چیزوں کو لے کے آگے چل رہے تھے۔ ان کے جو کنیکشنز ہیں، جو انیشل ابھی جو ہم نے آپ کو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیا ہے سلمان، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ اس کے آگے بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں، اور 14 اگست کے لیے جو تیاری انہوں نے کی تھی، جسے کہتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو تھریٹ کا لیول تھا، موبائل سگنلز بند کرنا کوئی مقبول فیصلہ نہیں تھا صوبائی حکومت کا، لیکن کچھ ایسی انٹیمیشنز موجود تھیں، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ریئر ملنے والی ایک ٹپ، جسے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جس میں وفاقی ادارے بھی شامل ہیں اور صوبائی بھی، جب انہوں نے مل کر کام کیا تو یہ کامیابی ہمیں ملی ہے، اور ابھی مزید اسی ملزم سے تحقیقات ہونی ہے۔ آج ان کا ریمانڈ کے لیے جو ہے معاملہ عدالت میں لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشنز ہوں گی اس میں ہمیں یہ اندازہ ہے یا ہمیں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بہت بڑا نیٹ ورک آنے والے دنوں میں انارتھ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ شاہد رند، ترجمان بلوچستان حکومت، ہم سے بات کر کامیابی سیکیورٹی اداروں کو عثمان قاضی کی شکل میں، جو خود گریڈ 18 کا افسر، جس کی بیوی اسکول ٹیچر اور اس کا بھائی ریکوٹیک جیسی کمپنی کے اندر ملازم، اور کیا چیز موٹیویٹ کی فطنت الہندوستان کی طرف سے کہ یہ بندہ ان کا فیسیلیٹیٹر بنا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ریاست کو اس چیز پر دیکھنا ہے کہ اس کی روٹس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ مسعود احمد خان صاحب، اب بھارت کا گھرانا چہرہ ایک مرتبہ پھر سے بے نقاب تو ہوا، اس بار تو بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر کا اعترافی بیان بھی آیا۔ یوں فطرت الہندوستان کے ہمدردوں کے لیے بھی ایک پیغام تو ہے، اور ہمارے لیے کوئی نئی بات بھی نہیں،
لیکن عالمی سطح پر پاکستان کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے کہ مزید کچھ اقدامات کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں آلریڈی ہم 5 ڈوزیئرز ہم جمع کرا چکے ہیں اور 2009 میں پہلا تھا اور 2022 میں لاسٹ تھا، جس میں انڈین ٹیررزم ان پاکستان کے irrefutable ایویڈنسز دیے ہیں. اور لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی خاص طور پہ جب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بل مجید بریگیڈ کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، تو اس سے اس کی پولیٹیکل ہے، لیگل ہے اور اس کی اکنامک امپلیکیشنز بھی ہیں. اب ہمارے پاس ایک کیس بنتا ہے اور ہم اس کو ایک تو یہ ڈکلیریشن بھی ہوئی اور سیکنڈ ابھی ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں تو FATF میں جا سکتے ہیں کہ انڈین ٹیررزم ان پاکستان کے ساتھ جو ہے، اور اس میں ہم وہ یہ ثبوت جو ہمارے پاس آلریڈی ہے، اب ریسنٹ امریکن سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہوگی. وی کین گیٹ انڈیا ڈکلیئرڈ ایز اے گرے یا بلیک لسٹڈ، اس کو بھی وہاں پہ کروا سکتے ہیں. سو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، دنیا مان گئی ہے. دیکھیں نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں تو دہشت گردی یہ کروا رہے ہیں، ٹرانس نیشنل ریپریشن میں ہے. امریکنس کو بھی پتہ ہے، کینیڈینس کو پتہ ہے، UK کو پتہ ہے. تو یہ ایکسپوز اسپائنگ یہ کرتے، سو بہت سارے یہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. سو ہمارا ایک مضبوط کیس بنتا ہے، تو ہم اس کو لے کے وتھ فرینڈلی کنٹریز کو کی مدد سے ہمیں FATF کے فورم پہ اس کو لے کے جانا چاہیے اور وہاں پہ اس کو بلیک اور گرے ڈکلیئر کروانا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہم سے بات ہے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.